कर दिया मेरे ख्याल से पता नहीं है और हमारे लिए सर्दी का लोड शेडिंग जो है गैस की, उसका असर तो हर एक पर हो रहा है। यकीनन उसमें आपने आज अगर अखबारात में रिपोर्ट्स देखी तो इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो भी उसकी जद में हैं, जो कि इस्लामाबाद के बड़े मतमूल सेक्टर्स हैं, फेट और दीगर इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, वहां भी गैस नहीं आ रही। मुझे तो ये हैरानी हो रही है रजा रूमी साहब, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत जहाँ पे डिप्लोमेट्स रहते हैं और तमाम मतलब कैपिटल है हर जगह का, एग्जैक्टली वीवीआईपीज लोग रहते हैं, उस शहर का ये हाल है कि गैस नहीं आ रही, तो बाकी पूरे पाकिस्तान को तो छोड़ ही दे, फिर तो हम बात ही ना करें उस बारे में। ये जो हमारे शेर हुकूमत के शेर वजीर हैं अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपको पता है बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन लुब्बे लुबाब उसका ये है, यानी वन लाइनर यही है जो कि हमारी टैगलाइन भी चल रही है कि अब सर्दी जाएगी तो ही गैस आएगी। यानी जब तक सर्दी है, जो कि मजीद अगले 2-2.5 महीने रहने वाली, जनवरी चल रहा है, एटलीस्ट मार्च तक रहेगी सर्दी, तो कोई हाल नहीं है, गंदे ही रहना पड़ेगा। ठंडे पानी से नहाने का आप सोच ही नहीं सकते क्योंकि नमूनिया लग जाता है। नमूनिया कितना खतरनाक है। देखिए बात यह है ना कि इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इसमें तो कोई शक नहीं है, कुछ पॉलिसीज ऐसी रही हैं हमारी माजी में, ये जो सीएनजी का पूरा सिलसिला मुल्क में चला, आज से 7-8 साल हो गए हैं। आपने देखा कि धड़ाधड़ पिछले 10 सालों में सीएनजी की तरफ गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां जो हैं वो गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो आपको समझ आती ना कि सस्ती होती है, चलिए पेट्रोल की या डीजल की निस्बत, तो आम आदमी को उससे फायदा होता है। मगर ये जो प्राइवेट कार्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ, पहले तो उसमें एक मसला हुआ, फिर हमने कोई प्लानिंग नहीं की लॉन्ग टर्म। ये 10-15 साल से जो प्लानिंग का ना होना, नए ज़खायर की तलाश ना करना, और पिछली गवर्नमेंट में जो 2-3 ऐसे वाक़यात भी हुए, एक वो LNG का पूरा बिजनेस जो था, वहाँ पे हुकूमत इंपोर्ट करी थी, $1 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट की सुओ मोटो नोटिस की वजह से। और हस्बे जरूरत गैस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। मैं इस प्लेटफॉर्म से कह सकती हूँ कि शेर हुकूमत ने अवाम को ठंड के रहमो करम पर छोड़ दिया। नहीं देखिए, शेर हुकूमत ने छोड़ दिया है, यकीनन आप हुकूमत को इसमें वो जो है बरीउज़्ज़ुमा नहीं करार दे सकते, वो दे आर इंचार्ज और उनकी जिम्मेदारी है। मगर ये सिर्फ इस हुकूमत की फॉल्ट नहीं है, ये पहले भी ऐसे, ये पिछले 4-5 साल से मतवातर सर्दियां यख से यखतरीन होती जा रही हैं और गर्मियां गर्म से गर्म तरीन होती जा रही हैं, बिकॉज हमने अपनी एनर्जी या की जो पॉलिसी है उसको बिल्कुल तबाह रखा है। चलिए, ये जो लोग आप हमें देख रहे हैं, मेरी और रजा की गुफ्तगू बिल्कुल जारी है। इससे पहले कि आप लोग धराधर फोन उठाएं और हमें फोन करना शुरू कर दें और बिल्कुल कोई स्टॉप का बटन भी न दबाएं, आप लोग जो हमें देख रहे हैं, आप बताइए, आपके घर में गैस आ रही है, गीजर चल रहा है, गर्म पानी है, रोटी पक रही है, नहीं पक रही तो हमें कॉल करें, और अगर पक रही है तो फिर भी कॉल करें। चले, आप लोगों को खुशी में देख के मैं ही थोड़ा खुश महसूस करूंगी। जी रजा रूमी साहब, कमिंग बैक टू यू। 1100 मिलियन क्यूबिक फीट जो है उसकी डेली शॉर्टफॉल है, यानी कि कमी है। जो तलब और जो डिमांड है गैस की वो कहीं ज्यादा है और सप्लाई कम है। और अब जो है भी सप्लाई, उसमें 2 चीजें की गई हैं। एक तो ये कि इंडस्ट्री जो है, सनती शोबा जो है, उसको गैस फराहम की जा रही है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। अच्छा। क्योंकि अगर आप सनतों को गैस रोक देंगे तो उससे एक तो ये होगा कि वो बंद हो जाएगी, कारोबार ठप हो जाएगा और बेरोजगारी होगी। अब बिल्कुल ही इस काम से जाएंगे लोग कि जो अगर बेरोजगारी बढ़ती है तो और भी डिसकंटेंट बढ़ता है। दूसरा, 1-2 मैं माजरत के साथ ये कहूंगा कि अभी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, उन्होंने कहा कि सीएनजी खोल दी जाए, और सीएनजी, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि सीएनजी को आप बंद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इससे बरक्स है, उन्होंने वहां पर शायद अभी तक नहीं इजाजत दी, वहां भी बहुत पिटिशंस गई हैं, क्योंकि वो वजह ये कि लोगों को आदत पड़ गई हुई है सस्ते रिसोर्स की, और सस्ता रिसोर्स जो है वो कोई अनलिमिटेड तो होता नहीं है। इसलिए अब इसकी मैनेजमेंट जो है वो आज जो ये अब्बासी साहब ने भी कहा, आपने शेर वजीर को कहा, वैसे वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी है और उनकी जो है, मैंने क्या ऐसी बुरी बात कही? नहीं, आपने तो वो कॉम्पिटेंट आदमी का शेर नहीं होता कर दिया ना आपने हमारे अब्बासी साहब पर। अच्छा तो, चले जी, आप मजीद भी सुनिए क्योंकि आप ही की बात के ऊपर डिस्कशन करनी है। रजा, यहीं से स्टार्ट करते हैं। मुर्तजा ने भी, और एक और हमारे कॉलर थे, मैं नाम भूल गई हूँ, वो यही कह रहे थे कि जी जिस तरह से सीएनजी वालों को गैस मिल रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग इस बात पे क्यों अड़े में हैं कि सीएनजी जो है वो देनी है, सर्दी है, बात ये है कानून में नुक्स है। सुन लीजिए मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए, आप भी एकदम से फिर आ जाते हैं, मतलब फिर जाते हैं की बात कह दूं नहीं कि ये कानून में नुक्स है कि हम लोग ही अभी डी ट्रैक हुए हैं, हमें ही नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें असल में जो आप कह रही हैं कि हमें नहीं पता, बिल्कुल यही बात है कि हमारी पॉलिसी जो है ना
وہ یوں ویور کرتی ہے. وہ اس میں ایک یوں کہیے کہ وہ ایک سیدھی طریقے سے نہیں چلتی, بلکہ وہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس حلقے کو خوش کرنا ہے, اس کو ناراض نہیں کر سکتے, کورٹ نے کہہ دیا یہ نہیں کر دیا. بھائی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تو آپ جا کے اپنا کیس پلیڈ کیجئے اور عدالت کو کانفیڈنس میں لیجئے. اب جو پہلے کالر تھے ہمارے عمار, انہوں نے یہاں راولپنڈی سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ سی این جی جو مالکان ہیں ان کی بات سنی گئی اور صارفین جو ہیں گھریلو وہ جو ہے نقصان ان کا ہو رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ پالیسی تو آخر ایگزیکٹو نے دہنی ہوتی ہے. یہ گورنمنٹ کو اس بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو سی این جی بند کرنی تو بالکل کرنی ہے, کیونکہ ابھی ہم متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ سی این جی کی طرف جائے, ڈائیورٹ جائے. اور اچھا ہے کہ لوگ کم فیول استعمال کریں, کم, کیونکہ اس وقت گھریلو صارفین کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سردی سے بچیں. سردی سے اموات ہو جاتی ہیں, بیماریاں پھیلتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ابھی قطر کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے, وہاں سے گیس امپورٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کی پروکیورمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور آج جو انہوں نے پریس, یہ آپ نے جو ذکر کیا منسٹر کی پریس کانفرنس کا, شاہد خاقان عباسی صاحب کی, تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگلے اکتوبر تک وہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور غالباً اگلی سردیوں میں اس حد تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اب یہ وہ اگلی سردیوں کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جس طرح سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ لاجکس دے رہے ہیں, جو کہ آپ ظاہر بات آپ کی اسٹڈی آپ لاجکس دیں گے, اوکے فائن. شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اس کی جو ہے لاجکس دیے اور لاجک سے زیادہ وہ وضاحتیں دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پورا الزام آپ یہ ہماری حکومت پہ نہ ڈالیں کہ اگر گیس نہیں مل رہی ہے یا ہیٹرز نہیں چل رہے ہیں یا گیزرز نہیں چل رہے ہیں. یہ اصل میں سابقہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا. رضا رومی صاحب, شیر حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی پہلی سردی, کیا ہم ان کو یہ لیوریج دیں کہ چلیں جی پہلی سردی ہے تو کوئی بات نہیں, اگلی سردی میں سب ٹھیک ہو جائے گا؟ لیوریج میرے خیال سے لیوریج آپ کو 100% تو نہیں دے سکتے. وہ انچارج ہیں, وہ اس وقت حکومت وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور یقیناً ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی پالیسی مکس بنائیں اور ایسے طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کریں, بانٹیں جو قدرتی وسائل ہیں کہ اس میں کم سے کم لوگ پسیں. یہ تو بالکل ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جو کنسٹرینٹ ہے, جو مشکل ہے اس پوری بجلی اور گیس کی صورتحال میں, کہ یہ آج کا نہیں ہے, 6 مہینے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 سال میں بھی ایسا تھا, بلکہ 2006 سے پچھلے 5 سال میں بھی بالکل ایسا تھا. لیکن پھر 5 سال جو حکومت رہی, جو پارٹی رہی, اس کا پھر ہوا کیا؟ ووٹ ملے آگے نہیں ملے نا. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. پچھلی حکومت کے ساتھ مسئلہ کیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی. لوگوں نے غصے میں جا کر کے ووٹ نہیں دیے پچھلی حکومت کو. اگر اب یہ بھی یہی کام کریں گے تبدیلی کا نعرہ لگانے کے بعد کہ جو ہم آئیں گے لوڈ شیڈنگ سب ٹھیک ہو جائے گی, اس کے باوجود بھی یہ کام کریں گے تو ووٹ اگلی دفعہ ان کو بھی نہیں پڑیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ اصل میں عوام کی جو مسائل ہیں وہ تو بجلی اور گیس, روزگار اور سروسز ہیں. یہ جو باقی باتیں ہیں نا کہ بڑی بڑی پالیسی سازی کر دینا, یہ کر دینا, ٹھیک ہے, اس کے دورس اثرات ہوتے ہیں. مگر جو لوگوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سرے دست سردیوں اور گرمیوں میں اور گھریلو صارفین کا, صنعت کا, وہ تو یہ انرجی کا ہے. اور اس میں جو ایران کے ساتھ ہماری پائپ لائن کا ایک معاہدہ ہوا ہے, اور ایران نے دیکھیے اس میں ہونا یہ تھا کہ ایران اپنی جانب سے ہمارے بارڈر تک اپنی پائپ لائن بنانا, اور ایران نے وہ مکمل کر دیا, تقریباً 100% اس نے پائپ لائن کھڑا کر دیا. اچھا ادھر نہیں, ادھر پیسوں سے زیادہ اور مسائل ہیں. پیسے تو دیکھیے ہم اتنے غریب بھی نہیں ہیں, آپ اس کی بات ہے, ہم روتے رہتے ہیں, کشکول اٹھا کے بات کرتے ہیں. آخر یہاں پہ ٹیکس بھی جنریٹ ہوتے ہیں, آخر یہاں پہ ریمیٹنس بھی آتے ہیں. یہ کوئی افریقہ کا ملک تھوڑی ہے, پاکستان ایک ٹھیک ٹھاک ملک ہے, لیکن اس میں اس کی پلاننگ کے مسائل ہیں, اس کے وسائل کا مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ گیس کا معاہدہ کرنے پر سب سے پہلے اعتراض ہے امریکہ بہادر کو تھا, کیونکہ امریکہ کا پھڈا تھا ایران کے ساتھ, اب ان کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں. دوسرا جو اعتراض ہے وہ ہمارے بہترین دوست سعودی عربیہ کو ہے, کیونکہ وہ اور ایران جو ہے ان کی تو جو ایک مقاسمت اور ایک آئیڈیولوجیکل کشمکش جو ہے وہ ہم اس کے سینٹر میں ہیں, اور وہ یہ سارا سیکٹریل مسئلہ بھی سے لنکڈ ہے.
تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ان چیزوں سے قطع نظر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے. ہمارا جو ہے انٹرسٹ اور ہماری معیشت، ہمارے لوگوں کا اولین جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ گیس پائپ لائن ایران سے لائیے. آپ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کے پاس کہیں سے بھی لائیے رضا رومی، بس گیس پرووائڈ کرنی چاہیے، گیس ہونی چاہیے. گیس ہونی چاہیے. قریب ترین ملک ہے، اس کے پاس گیس کے ذخائر بے تحاشا موجود ہیں، وہ آپ کو دے رہا ہے، پائپ لائن بلڈ کر رہا ہے. آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں. آپ میں جو ہے ضرورت نہیں ہے کہ پالیسی کو آگے لے کے چلیں. بنائیں پائپ لائن اور 18 مہینے کے اندر. ضرورت سے زیادہ رضا رومی کلیئرٹی کا مسئلہ ہے، کلیئرٹی پیدا کریں. گیس لوگوں کو چاہیے، کچھ سوچے ان کے بارے میں. بریک لینی ہے مجھے، بریک لینی ہے. 18 مہینے میں یہ پائپ لائن مکمل ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کا ایک بہت حد تک 40 سے 50% گیس کی شارٹ فال کم ہو سکتی ہے. بڑھ رہا ہوں بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ فوجی آپریشن کا جو سوات اور بنیر میں کامیاب فوجی آپریشن ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے 2009 میں، اور وہاں سے ملٹری ڈسپوزڈ علاقے سے خالی کروا دیا گیا تھا. خیر وہ اور بات ہے کہ لوگوں کو اس میں بہت تکالیف بھی ہوئی تھیں. آئی ڈی پیز کوئی لاکھوں کے قریب یہاں پورے ملک بھر میں آ گئے تھے. مگر ان کا کہنا یہ ہے، شاید جو اے این پی کے سینیٹر ہیں، کہ جو بھی آپریشن ہو وہ کامیاب اور فل پروف ہو، اس میں یہ کریکس اور اس میں یہ لیکیجز نہ ہو کہ ایک طرف جو ہے تو وہ جو ایس ایس پی پولیس ہے ان کو بھی مارا جا رہا ہے، ساتھ میں اور لوگوں کو بھی مارا جا رہا ہے، ساتھ میں سیویلینز کی بھی اسی طرح. اور بھتہ اگرچہ کہ کم ہوا ہے لیکن جاری ہے. ٹارگٹ کلنگز کم ہو گئی ہیں مگر جاری ہیں، ختم نہیں ہوئی. تو مسئلہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وقت تو دینا پڑے گا. وقت دیے بغیر جو ہے یہ نہیں معاملہ طے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بارہا بات کرتے رہے ہیں کہ آپ کو اس میں تمام سیاسی فورسز کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ وہی آپ کو ایک کامیاب آپریشن کی ضمانت دے سکتے ہیں. مگر آپریشن بارہا اس بات کو بہت واضح کرنا چاہیے، کوئی سولوشن نہیں ہے، وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے جس کی مدد سے آپ ایک بہت ہی گمبھیر مسئلے کا تھوڑا سا حل کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو ادارے بلڈ کرنے پڑیں گے، آپ کو پولیس بھرتی کرنی پڑے گی، اس کو ٹرین کرنا پڑے گا، اس کو کرائم فائٹنگ کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا. دیکھیے بینش، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہمیں پورا ایک الگ شو کیا جا سکتا ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں جو بڑے شہر ہیں، چاہے وہ امریکہ میں لاس اینجلس ہو، شکاگو ہو، نیو یارک ہو، جہاں پر کرمنل گینگز کو فائٹ کر کے ریاست نے ان کو مسخر کیا، اٹلی ہو، وہاں پر بھی ایسا ہوا. ہندوستان ہمارے پڑوس میں، کلکتہ میں، بامبے میں انڈر ورلڈ جو ہے اس کی پٹائی کی گئی، پولیس کے ہاتھوں ہوئی ہے. اور اس کے لیے آپ کو پولیس کو امپاور کرنا پڑتا ہے، آپ کو نفری بڑھانی پڑتی ہے، آپ کو جیسے آپ بلٹ پروف جیکٹس، دیگر اکوپمنٹ لانا، اور سب سے اہم بات ہے ٹریننگ آنی پڑتی ہے. یہاں پر کیا عالم ہے کہ وہی پولیس والا جو ہے وہ ایک بار افسر کے گھر ڈیوٹی بھی دے گا، وی آئی پی روٹ پہ بھی لگے گا، وہی جا کے دہشت گردوں کا سامنا بھی کرے گا، وہی کرائم کو بھی فائٹ کرے گا. آپ کو مختلف ڈویژنز بنانی ہوتی ہیں. جو اینٹی ٹیررزم یا کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہوتی ہے اس کے خاص سکلز ہوتے ہیں، جو پروٹوکول کے لیے الگ ہوتی ہے، میونسپل کاموں کے لیے کہ جا کے وہ اتوار بازار کو ریگولیٹ کرنا ہے، ٹریفک کانسٹیبلز نے کہاں کھڑے ہونا ہے، اس کی الگ کے قابل نہیں رہا. یہ جملہ، یہ سٹیٹمنٹ جو شہر کی توہین ہے، نہیں. کراچی کے بارے میں توہین. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، کراچی ایک بہت ہی جسے انگریزی میں ڈائنامک کہا جاتا ہے جگہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی یہ جو اتنے مافیاز اور بھتے وہاں پہ موجود ہیں، اس کی وہ یہی وجہ کہ وہاں سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، انڈسٹری ہے. تو کراچی، اور آپ نے تو آج دل مول ہی ہوں گے اپنے کراچی کے جو ہمارے ویورز ہیں، مگر یہ مشہری صاحب نے جو بیان دیا تھا، دیکھیے یہ تو ایک سیاسی بیان تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی وہ اس لیے رہنے کے قابل نہیں ہے کہ ان کے تئیں وہاں پہ جو ایم کیو ایم کا ایک موقف یہ ہے کہ آپ ہر وقت ایم کیو ایم کو بولتے رہتے ہیں، مگر وہاں پہ طالبانائزیشن جو ہے وہ بڑی ہے. اس کا کل ثبوت چودھری اسلم کی شہادت جو ہے، اس سے قبل جو ہم نے وہ بات کی پہاڑی والے بابا کی کہ ان کی جو شرائن کے اوپر 6 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، دیگر وہ عامل صاحب تھے، ان کا سر کاٹ کے پول پہ لگا دیا گیا. کئی طرح کے اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے میں آئے ہیں. مگر اس وقت واقعہ یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، یہ ان کا اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ آپریشن جہاں جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اداروں کی مضبوطی اور جو اداروں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کرنی ہیں اس سے وہ بالکل تاخیر نہ کریں. بے گھر ہو گئے نہیں، ان کو بالکل کل کو جس طرح سے ہمارے کالر سلیمان صاحب نے زبردست بات کی کہ آپ لوگ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، تو پاکستان کے 18-20 کروڑ عوام بے یارو مددگار سڑک پر آ گئی، ان کا کوئی ملک ہی نہیں ہے، کہاں رہیں گے؟ دیکھیے جو تو ہماری اشرافیاں ہیں نا، جو ایلیٹس ہیں،
چاہے وہ سویلین پولیٹیشنز ہوں، بزنس لابیز ہوں، بیوروکریٹس ہوں، دیگر جنرلز ہوں، ان کے تو جو ہے ریٹائرڈ، آپ دیکھیے کہ ہمارے مشرف صاحب ایچ وے روڈ پہ ان کا فلیٹ تھا، نواز شریف صاحب کے گھر ہیں، زرداری صاحب کے گھر ہیں، کوئی آپ دیکھ لیجئے، ہر عمران خان صاحب کے بچے باہر ہیں. بات یہ کہ ایلیٹس کا تو معاملہ حل ہے، ان کے تو گھر ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اٹھیں گے ایک دن رات کو نکل جائیں گے. جو یہاں پہ 20 کروڑ لوگ رہتے ہیں اس ملک میں، یا 2 کروڑ کراچی میں آپ نے کہا، یا دیگر علاقوں میں رہتے ہیں، ہم نے تو بھائی کہیں نہیں جانا، ہم نے تو یہیں رہنا، یہیں مرنا ہے. تو جب تک اس لیے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں سٹیکس تو پاکستان کے عوام کے ہیں. اشرافیہ کا تو یہی بدقسمتی رہی ہے کہ اشرافیہ کے سٹیکس آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے ہیں. پچھلے 20-30 سالوں میں جتنی فلائٹ آف کیپٹل ہوئی ہے، سرمایہ یہاں سے نکلا ہے، اور وہ باہر کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں. آپ دیکھیں ایک زمانے میں دبئی میں بوم آ گیا تھا کہ ہر شخص جا کے دبئی میں فلیٹ خرید رہا تھا. کیا ہو رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو انسیکیور ہو گئی ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے اور یہاں سے نکلو اور یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو بات یہ کہ یہ تو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے نا ہماری اشرافیہ کو، کیونکہ اگر وہ بھی اسی لیے یہاں پہ ایلیٹ ہے کہ ان کا یہاں پر یہ ان کا ملک ہے. پرائم منسٹر صاحب نے آپ کی سن لی ہے، اور جو ہے تمغہ شجاعت کے لیے ان کا نام جو ہے وہ بالکل کنسیڈر کیا جا رہا ہے. وہ جو ہمارے ینگ ہیرو جو تھے جنہوں نے کل اسکول کو بچایا اعتزاز کے لیے، اور اب دیکھیں کہ کب ان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. جی نہیں، وہ میرے خیال سے اپروول پرائم منسٹر نے تو پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو جو ہائیسٹ سویلین آنر ہے بہادری کے لیے، گیلنٹری کے لیے، اس سے ان کو نوازا جائے. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اس سے حوصلے بڑھیں گے پاکستانیوں کے، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت کھڑے ہوئے اپنے ملک کو بچانے میں سرگرم عمل ہیں. تو زبردست کام کیا ہے. ایک اور چیز ہے، تعریف کریں. معاملہ ہے پچھلے ہفتے ایسے بہت سے ایسے کیسز ہیں، آئے روز آتے رہتے ہیں، لیکن ایک کیس جس نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. 10 سال کی لڑکی ہے ارم، جی وہ ایک گھر میں کام کرتی، لاہور میں اس کے اوپر اور تشدد کر کے، ہاں جی، اور کچھ پیسے چوری کے الزام میں اس کو اس کی مالکن نے اتنا مارا کہ اس کی جان ہی نکلی. یہ تو مجھے یقین نہیں آتا. ایسی خبریں میں سنتا ہوں یہاں ٹیلی ویژن پر یہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے، آج سے چند سال پہلے، لاہور کے ڈیفنس کے علاقے میں ایک ننھی بچی شازیہ مسیح، جس کا کہ تعلق مسیح برادری سے تھا، جو کسی لائر کے گھر میں کام کر رہی تھی، کسی لائر کے گھر میں کام کر رہی تھی، اور وہاں پر اس کی ہلاکت ہوئی. اس کے وہ پرچہ ورچہ ہوا، مگر لائرز نے سب آگئے اپنے وہ بچانے کے لیے. ساتھی کو برادری پوری آ گئی، انہوں نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے. جلوس نکلے، باقاعدہ یہ ہوا، اور وہ کچھ نہیں بنا. اور اب اس بچی کا یہاں پہ تو غالباً مالکہ جو ہے، اس نے مالکن نے اعتراف کیا ہے. یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے نا. یہ تو آئین پاکستان بھی کہتا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کے بچے اگر آپ کے گھر میں کام کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں. وہ تمام لوگ جو اس وقت مجھے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بالکل بہت کم وقت رہ گیا، مختصر سی میں بات کروں گی، اس کے بعد رضا فردر اس کو ایڈریس کریں گے. 9 بجے کا بلیٹن آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں، آئے روز ایسی خبریں چلتی ہیں. آپ لوگ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کس کس گھر میں 14 سال سے کم عمر کے بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ کو بچوں کی ضرورت ہے، اگر آپ لوگ کو ورکنگ ہینڈز کی ضرورت ہے، تو کم از کم ان کے ساتھ بچوں جیسے سلوک تو کریں. آپ سب کے اندر ایک مجرم یہاں پر موجود ہے، پلیز ایسے کام مت کیجیے. پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق تقریباً 85 لاکھ کے قریب جو ہیں چائلڈ لیبر کے زمرے میں کام کرتے ہیں بچے. اب یہ فگر ابھی کم ہے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں سرویز جو ہوتے ہیں ان کی جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مان بھی لیجئے کہ 85 لاکھ بچے کام کر رہے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے. یہ بھی یکدم نہیں جائے گا. نظر میں آپ جانتے ہیں کہ ارم کون تھی؟ جی، ارم وہ بچی تھی جس کا باپ فوت ہو چکا تھا. جب تک اس کا باپ زندہ تھا وہ کام نہیں کرتی تھی. جب اس کا باپ فوت ہو گیا، ظاہر بات رشتہ داروں نے کہا ہوگا بھئی آپ لاہور جائیے، لاہور میں کام کرتے ہیں، ہاں جی کام کرتے ہیں. یہ وہ اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی. جن لوگوں کے باپ مر جاتے ہیں، کیا وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتے ہیں؟ مجھے اس کا جواب دے دیجیے فائنل نوٹ کے اوپر. اس کے بعد فائنل بالکل برتن نہیں مانجنے چاہیے، اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اس کی اجازت دیتے ہیں. ہم اپنے اڑوس پڑوس میں، میں نے بھی دیکھا اپنے پڑوسیوں کے ہاں بچے جو ہیں وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں 10-12 سال کے، اور میرا دل انتہائی دکھتا ہے. اور کبھی آپ ان سے بات بھی کیجئے تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں. مگر آپ نے بالکل صحیح کہا، ناظرین سے ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں بھی جو کہ کام اول تو ان کو ہونا
نہیں چاہیے. اسکول میں ہونا چاہیے, اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے, اگر ہے بھی تو خدارہ ان کے ساتھ انسانوں والا سلوک کیجئے, بچوں کے ساتھ بچوں والا سلوک کیجئے, ان کی پٹائی مت کیجئے, ان کو زندگی سے مت محروم کیجئے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور جہالت اور اندھیروں کی ایک نشانی ہے, اور اس کو ختم کرنا ہوگا. پاکستان سے کب تک ہم ایسی چیزوں کو اپنی معاشرے میں دیکھیں گے؟ کیا یہ بھی کسی کی سازش ہے؟ کیا یہ بھی امریکہ کی سازش ہے یا اسرائیل کی سازش ہے کہ یہاں پہ بچے کام کریں آپ کے گھروں میں؟ بالکل یہ اس میں ہمارا فالٹ ہے, ہمارے معاشرے کا فالٹ ہے. اس کے اوپر توجہ دیجئے اور اس برائی کو ختم کر دیجئے.